बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। पीटीआई फ़ौज के मुकाबले में सामने खड़ी हो गई है, मुकाबला करना चाहती है, जंग करना चाहती है और पता नहीं क्या क्या चाहती है। और मुशर्रफ साहब की वापसी के चर्चे हैं, कौन उनके हक़ में है, कौन उनके ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी से चीन मुतमईन नहीं है। मोनस सराई साहब गिरफ़्तार होते होते बच रहे हैं और पंजाब का बजट बिल आखिर पास हो गया है। कैसे हुआ है उसको कौन मानेगा और कौन नहीं मानेगा। और पेट्रोल और डीज़ल की कीमत कितनी बढ़ने जा रही है और डॉलर की कीमत तो बढ़ ही गई है, रोज़ बढ़ जाती है। तो पीटीआई वर्सेस पाक आर्मी। अच्छा, ये इमरान खान साहब का किसी ज़माने में नारा होता था कि हम एक पेज पर हैं, और वो अक्सर समझते हैं कि पीटीआई और फ़ौज जो है वो मिलकर इस मुल्क को बचा सकती है। ये सारी बातें करने के बावजूद जब से उनकी हुकूमत गई है तो शायद उन्हें सब कुछ भूल गया है, उन्हें हर शख्स बुरा लगने लग गया है, सिवाय उन चंद लोगों के जो उनके साथ खड़े हों और उनके झूठे सच्चे बयानिए की हिमायत करते रहें। उन्हें सब बुरे लग रहे हैं। और फिर वही हुआ कि उन्होंने साजिश 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 इतना ढंढोरा पीटा और उसमें सबको गद्दार कर दिया। और बार बार उन्होंने कहा कि जब साजिश हो रही थी तो उन्होंने क्यों नहीं रोका, यानी उन्होंने फ़ौज पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया। और वैसे तो पहले भी क्लियरेंस आती रही, जो कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया था उसमें भी बड़ा क्लियर था। सिर्फ मुदाखलत की बात हुई, जो कि रूटीन में मुदाखलत का किसी भी बयान पर किसी भी हुकूमत की तरफ से आने वाले उस पर मुदाखलत कहकर उनसे एहतजाज किया जाता है। लेकिन जब इन्होंने मुसलसल यही जोर रखा और लोगों में ये नफ़रत पैदा करने की कोशिश की कि फ़ौज ने इस मुल्क को बचाने की कोशिश नहीं की और ये तासुर दिया कि फ़ौज शायद साजिश में शरीक थी, तो फिर फ़ौज ने बताया। DGISPR ने पहले भी क्लियर कर दिया था, लेकिन कल फिर बड़ा वाज़ेह, वो कहते हैं ना मुंह पे चपेड़ मारने वाली बात थी, कि उन्होंने बड़ा साफ कहा। उन्होंने कहा जी कोई साजिश नहीं थी, साजिश का कोई लफ्ज़ नहीं था। सारे सर्विसेज चीफ्स वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पे साजिश किसी ने नहीं कहा, बल्कि ये क्लियर हो गया था कि कोई साजिश नहीं, उन्हें समझा दिया गया था। अच्छा, अब ये बड़ा वाज़ेह बयान था। इसके बाद असूलन तो चाहिए था कि उस पर खामोश हो जाते, लेकिन वो इमरान खान ही कौन जो खामोश हो जाए, और वो इमरान खान ही क्या जो कोई अकल की बात सुन ले किसी की, और वो इमरान खान ही क्या जो अपने मुफाद के ख़िलाफ़ किसी बात को मान ले। तो उनकी पार्टी ने दोबारा से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। पहले असद उमर और शीरी मज़ारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और असद उमर साहब ने तो बड़ा खुल उनसे कहा जी ये फ़ौज को सियासी बयानियात मामलात में टांग नहीं डालनी चाहिए, ये जो उनका पुराना बयानिया है। अच्छा, एक तरफ ये वो असद उमर हैं जो कुछ दिन पहले टीवी चैनल पे जब इंटरव्यू दे रहे थे और उनसे पूछा गया कि फ़ौज तो अब न्यूट्रल हो गया है, ए पोलिटिकल हो गया है, गैर सियासी हो गया है, तो उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता। अगर फ़ौज गैर सियासी हो जाए तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा होंगी। तो अब वो कह रहे हैं कि फ़ौज को सियासी बयान नहीं देना चाहिए। अच्छा, वो सियासी बयान था भी नहीं और उसकी फिर दोबारा वजाहत आई। DGISPR ने फिर दोबारा वजाहत की। आज फिर दोबारा उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए, उन्होंने कहा मैंने कोई सियासी बयान नहीं दिया था। जब फ़ौज के ख़िलाफ़ बात हो रही थी तो मैं तर्जुमान हूँ और मुझे सर्विसेज चीफ्स की तरफ से मैंने उनकी वजाहत पेश की है। अच्छा, आर्मी चीफ़, नेवल चीफ़, एयरफोर्स चीफ़, DGISI, चूँकि ये सब लोग वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा मैंने तो सबकी तरफ से वजाहत पेश की है। अच्छा यार, मतलब किस तरह करें अब वो जो ज़ुबान इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इमरान खान साहब समझते हैं कि वो ज़ुबान इस्तेमाल होनी चाहिए उनके ख़िलाफ़? मतलब एक कोई लिहाज होता है, कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं, कोई वक़ार होता है, कुछ उन ओहदों का अपना कुछ इम्तियाज़ होता है, तो उस हिसाब से वो बात होनी थी। तो उन्होंने बड़ी वाज़ेह बात कर दी है कि कोई साजिश नहीं थी। बड़ा वाज़ेह उस मीटिंग में भी ऐसी कोई बात नहीं थी और वो साइफ जो हम उसके बाद एलामिया जारी हुआ था वो सब ने भी देख लिया था। लेकिन इस बयान के बाद, DGISPR के दूसरे बयान के बाद, ये 24 घंटे से कम टाइम में जो उनका जब दूसरा बयान आ गया, तो अब इमरान खान साहब भी फिर दोबारा बोल पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि DGISPR कौन होते हैं, क्या अब साजिश हुई थी या नहीं हुई थी ये फ़ैसला DGISPR करेंगे। अच्छा, मतलब वो बराह रास्त एक तो उनकी तरदीद कर रहे हैं फ़ौजी नुक्ता नज़र की जो वजाहत आई है, और बल्कि सिंपल लफ्ज़ों में तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। मतलब DGISPR ने ये फ़ैसला नहीं किया कि साजिश हुई है या नहीं हुई, उन्होंने
سروسز چیفز کے بہاف پر یہ بیان دیا ہے کہ یہ ساری چیزیں چیک ہو گئی تھیں، کوئی سازش نہیں تھی، اور اس میٹنگ میں جس میٹنگ کے سر پہ اور جس میٹنگ کے اس اعلامیے کے سر پہ عمران خان صاحب اچھلتے ہیں اور ان کی پارٹی شور مچاتی ہے کہ وہ دیکھیں مداخلت والا بیانیہ آیا تھا اور پھر ہم نے ڈی مارچ کیا تھا، یہ ساری چیزیں، اس میں سازش کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ تو اب پھر عمران خان صاحب براہ راست چیلنج کر رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہاں فیصلہ کرنے والے کون ہو گئے؟ مطلب ٹھیک ہے، گڈ، بہت اچھی بات ہے اگر عمران خان صاحب اس طرح سے چیلنج کر کے اس کو آنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے تو آج جب انہوں نے بیان دیا تو انہوں نے اس میں بڑا واضح کر دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر حکومت اس حوالے سے کوئی تحقیقات کرانا چاہتی ہے، کوئی کمیشن بنانا چاہتی ہے تو کر لے، ہم اس میں ان کو ہیلپ کریں گے، ہم مزید وضاحت کر دیں گے۔ تو اگر وضاحت ہو گئی، اچھا اگر تحقیقات ہو جاتی ہیں تو دیکھا یہ جائے گا نا کہ کس فورم سے کرائی جائیں۔ عمران خان صاحب، آپ یقین مانیں، آپ لکھ کے رکھ لیں یہ بات، عمران خان صاحب کے خلاف اگر فیصلہ آ گیا، جو کہ آبویس ہے نا، کیونکہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی بیس ہی نہیں ہے اس کی، تو آپ جس مرضی فورم سے کروا لیں، آپ سپریم کورٹ سے کروا لیں، آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے کروا لیں، آپ یو این سے کروا لیں، کہیں سے بھی فیصلہ کروا لیں، عمران خان صاحب نے نہیں ماننا نہ، مطلب وہ ماننے والی تو بات ان میں ہے ہی نہیں نا، اپنا مفاد ہوگا تو سب کچھ مان جائیں گے، پھر لیٹ جائیں گے، پھر الٹے لیٹ جائیں گے، پھر ان کو دنیا جہان میں کچھ نہیں نظر آتا۔ اب وہ کل جب انہوں نے پنڈی میں وہ خطاب کیا ہے، اس میں وہ کیا فرما رہے تھے؟ انہوں نے کہا پاکستان میں دوہرا نظام انصاف ہے، امیر کے لیے کوئی اور ہے اور غریب کے لیے کچھ اور ہے۔ تو حضور، آپ 3.5 سال اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں آپ، اور وہ وزیر اعظم جو کہتا ہے کہ میں کسی کی بات نہیں سنتا تھا، میں کسی کی بات مانتا نہیں تھا، میں کسی کے پریشر میں نہیں آتا تھا، تو پھر آپ نے اس نظام انصاف کو بدلنے کے لیے کیا کام کیا؟ وہ کوئی 2-4 سٹیپس بتا دیں۔ ظاہر ہے ہم مان سکتے ہیں کہ 3.5 سال میں جو ان کا بیانیہ ہے، اگر ہم اس کو مان لیں، فرض کر لیں کہ یہ ٹائم تھوڑا تھا، مکمل نہیں ہو سکتا تھا، تو کم از کم کوئی سٹیپس تو لیے ہوں گے نا، دکھائے جو جا سکتے ہوں کہ کیا کیا۔ اچھا، اور وہ کون سے ایسے واقعات ہیں اپنے دور حکومت میں، ان کے 3.5 سال کے دور میں، کہ جب کسی طاقتور کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہو، کسی منسٹر کے خلاف، کسی ایم این اے کے خلاف؟ ہاں، اپوزیشن والوں کے خلاف تو ہوتی رہی ہے، اپوزیشن والوں کو تو پکڑ پکڑ کے آپ نے جیل میں ڈالنے کا ایک سلسلہ رکھا ہوا تھا۔ اپنی حکومت کے لوگوں کے خلاف، جن کے خلاف وہ آئی ہے، الزامات لگے ہیں، اس میں آپ نے کیا کیا؟ عامر کیانی صاحب کے خلاف کتنا بڑا الزام تھا، آپ نے کیا کیا اس کا؟ اچھا جی، علیم خان صاحب کے خلاف آپ نے کیا کیا؟ علیم خان صاحب کو آخری وقت تک، یہ اب مارچ میں جب آپ کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب، وسیم اکرم پلس کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، تو عمران خان صاحب نے خود فرمایا اس کے بعد کہ میں تو اس کو وزیر اعلیٰ بنانے جا رہا تھا، اور وہ جا کے دوسری پارٹی سے مل گئے، تو آپ نے کارروائی تو کوئی نہیں کی۔ ایون آپ کے خلاف جب وہ اب میں خیر آپ کی اپنی فیملی کے جو مسائل پیش ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ایس پیز بدل دیے، آپ نے آئی جیز بدل دیے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے، آپ کسی طاقتور کو کے خلاف کوئی کارروائی کا ثبوت تو دیں کہ آپ نے کیا کیا تھا۔ آپ صرف ایک بات پر اڑے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کے سازش ہو رہی تھی اور عوام نکلے ہیں سازش کے خلاف، اور وہ ہمیں احتجاج سے روک دیا گیا۔ اب آپ سپریم کورٹ سے اب کا انتظار کر رہے ہیں فیصلے کا، اور ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ لوگ تیاری کریں اور ہم اب زیادہ تیاری سے آئیں گے۔ اچھا جی، زیادہ تیاری سے کیا آئیں گے؟ ایک طرف تو تیاری کرنے کا کہہ رہے ہیں، دوسری طرف وہ فرما رہے ہیں کہ عوام جو ہیں، لوگ جو ہیں ان کے سپورٹرز، وہ گھر گھر جائیں، لوگوں کے دروازے پہ جائیں اور انہیں کلمہ طیبہ کا مطلب سمجھائیں۔ تو جناب جتنے لوگ سن رہے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ میں سے کسی کو کلمہ طیبہ کا مطلب نہیں پتہ کہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بقول وہ 18 سال کی عمر میں جب یورپ گئے تھے تب انہیں پتہ چلا تھا کہ اسلام کیا ہے، مذہب کیا ہے۔ مطلب شاید ان کا ماحول ایسا تھا نا، 18 سال تک وہ جس ماحول میں رہے۔ اب ہماری جو 22 کروڑ 23 کروڑ لوگ ہیں، ان میں سے کتنے لوگ یورپ جا سکتے ہیں؟ تو لیکن اسی ملک میں رہتے ہوئے، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے، اسی ماحول میں رہتے ہوئے سب کو مذہب کا بھی پتہ چلتا ہے اور اس کے مطابق لوگ عمل بھی کرتے ہیں، اچھا برا جس حد تک ہوتا ہے کرتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کو 18 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ مذہب کا انٹروڈکشن تب ہوا تھا جب وہ پاکستان سے باہر گئے۔ اچھا، جب انہیں مذہب کا پتہ چل گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ اگلے 40 سال وہ کیا کرتے رہے ہیں، جو انہوں نے انی ڈالے رکھی ہے، یہ مذہب کا پتہ چلنے کے بعد کا عمل ہے ان کا۔
تو یہ تو ان کا حال ہے۔ اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ تبلیغ کریں، ہم نے سیاست نہیں کرنی، تبلیغ کرنی ہے، یعنی وہ مذہب کارڈ استعمال کرنا، وہ جو کان میں بتانے پر مذہب کا ٹچ دینا ہوتا ہے انہوں نے، وہ پھر اسی پر کھیل رہے ہیں۔ تو ہمیں سکھانے جا رہے ہیں، وہ پاکستان کے لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے۔ خان صاحب کو خدا کا خوف کھائیں، سب کو پتہ ہے۔ اچھا اور اس کا مطلب خود جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ تو عمران خان صاحب، ہم نے آپ کو لوگوں کے سامنے جھکتے دیکھا ہے، ہم نے آپ کو درباروں پر بھی سجدے کرتے دیکھا ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے سامنے بھی جھکتے دیکھا ہے۔ وہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو چودھریز، جن کے بارے میں آپ یہ ڈاکو والا فریز استعمال کرتے تھے، پھر آپ ان کے گھر گئے، آپ ان کے سامنے جھک گئے۔ اچھا وہ ایم کیو ایم جو قاتل تھے، جو لوگوں کو قتل کر دیتے تھے، دہشت گرد تھے، پھر آپ ان کے سامنے جھک گئے۔ اپنے اقتدار کے لیے آپ کس کس کے سامنے نہیں جھکے؟ اچھا آپ کو مطلب نہیں پتا تھا کلمے کا، تو آپ سب سے پہلے تو لوگوں کو کہیں کہ وہ آ کر آپ کو مطلب سمجھائیں کلمے کا۔ اچھا پھر آپ الیکٹیبلز کے سامنے جھکے، آپ نے کس کس کو اپنی پارٹی میں نہیں رکھا؟ جس پارٹی سے بھی جو بھی چھوڑ کر آیا، وہ سب جو چور اور ڈاکو تھے اپنی اپنی پارٹی میں، وہ جب آپ کے سامنے آتے تھے وہ آپ کے سامنے جھکتے تھے اور آپ ان کے سامنے جھک جاتے تھے۔ اور آج ہمیں آپ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کلمے کا مطلب سیکھنے کی ضرورت ہے یا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے مسلمانوں کو کلمے کا مطلب پتہ ہے، آپ سے زیادہ بہتر پتہ ہے، اور آپ سے زیادہ پہلے سے پتہ ہے۔ کون سے لوگ ہیں جو 70 سال کے آپ کی عمر کے جو لوگ ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں آج کلمے کا مطلب پوچھنے کی ضرورت ہے، یا آج سمجھنے کی ضرورت ہے، یا آپ سے سمجھنے کی ضرورت ہے؟ کیا مذاق بنایا ہوا ہے یار آپ نے۔ اپنی پالیٹکس کریں، لوگوں کو کوئی اپنا ایجنڈا دیں، جیسے آپ نے پہلے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنانے تھے آپ نے، اور 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں، یہ سارے کام جو کرنے تھے، اور یونیورسٹیاں بنانی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں اور گورنر ہاؤسز میں۔ تو اس طرح کا کوئی نیا ایجنڈا لے کر آئیں جس میں اب لوگ دوبارہ آپ کی باتوں میں آ جائیں۔ یہ مذہب کا ٹچ دے کر، یہ مذہب کا کارڈ استعمال کر کے چھوڑ دیں، کوئی اور کام بھی کر لیں یار۔ دنیا میں اور بہت سے کام ہیں، اور دنیا بھر میں لوگ سیاست کرتے ہیں، حکومتوں میں آتے ہیں بغیر مذہب کارڈ کو استعمال کیے ہوئے۔ تو آپ بھی اس حوالے سے کچھ سوچ لیں، کوئی اور وے آؤٹ نکالیں۔ اور یہ جو آپ نے فوج سے پنگا لینے والا کام کر رہے ہیں نا آپ، جھگڑا، اچھا کسی اس پر ہوتا نا اصولی موقف پر کہ آپ کے کوئی یا عوامی جو ہوتا ہے اختیار حکومت چلانے کا، سویلینز کا، اس کا کوئی مسئلہ ہے، کہیں آپ کو کسی کام سے روکا جا رہا ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، تو کچھ سمجھ آتی ہے آپ کی بات کرتے ہوئے نا، کوئی لگتا بھی کہ آپ کوئی بات کر رہے ہیں کہ کن چکروں میں پڑے ہوئے، صرف اس لیے کہ جس راستے سے آپ آئے تھے اسی راستے سے نکل گئے، اور اس پہ آپ کو پرابلم ہے کہ مجھے کیوں نکال دیا۔ یہ وہی نعرہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا، وہ رونا رو رہے ہیں آپ، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جناب مشرف صاحب، فوج کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو یاد آ جاتا ہے کہ مشرف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں، اور ویسے تو وہ بہت بیمار ہیں، ان کی فیملی بتا چکی ہے کہ ان کے لیے ان کی شاید بیماری ایسی ہے کہ اس میں ریکوری پاسبل نہیں ہے۔ اچھا اب وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں، اور فوج نے اناؤنس کر دیا کہ ہم ان کی فیملی کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اگر ان کی فیملی واپس لانا چاہے گی تو وہ واپس آ جائیں گے۔ اچھا یہاں تک بھی ٹھیک ہے۔ پہلے خواجہ آصف نے ایک بیان دیا کہ ان کو آنا چاہیے اور وہ پاکستان آئے اور ان کا ملک ہے۔ اچھا لوگوں کو مکس سا وہ اس پہ تھا، ری ایکشن تھا، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ٹھیک ہے خواجہ آصف کا ذاتی بیان ہے وہ دے دیا۔ پھر نواز شریف صاحب نے اس کی تائید کی، اور انہوں نے کہا کہ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اور وہ آ جائیں اور حکومت کو انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا جی، ظاہر ہے مطلب نواز شریف صاحب آپ کیا کس کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں حکومت فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی؟ وہ جو ان کو لے کر آ رہے ہیں، کیا وہ انہیں اس حکومت کی فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے، یا یہ حکومت ان کے سامنے کوئی اکڑ سکتی ہے؟ نواز شریف صاحب، آپ کے پرائم منسٹر، آپ کے دیے ہوئے پرائم منسٹر تحفہ جو ہے ہمارے پاس شہباز شریف صاحب، انہوں نے پہلے جو وہ سرکاری افسران کے حوالے سے نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہوا ہے وہ آپ کے خیال میں فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے؟ لیکن وہ جو آپ کا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، وہ کدھر ہے؟ مشرف صاحب کا آپ کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، نواز شریف صاحب آپ کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، انہوں نے اس ملک کے آئین کو توڑا۔ اچھا پھر نواز شریف صاحب چونکہ اس ملک کو نا اپنی وہ فیملی انٹرپرائز سمجھتے ہیں نا بیسیکلی، تو اس لیے ان کا خیال ہے کہ وہ جس کو مرضی معاف کر دیں۔ بھائی انہوں نے، ان پر بے نظیر بھٹو کے قتل کا الزام ہے،
ان پر اکبر بگٹی کے قتل کا الزام ہے. وہ جو کراچی میں مارے گئے تھے لوگ, ان کے قتل کا الزام آتا ہے ان پر, جس کے بعد انہوں نے مکے لہرا کے کہا تھا کہ دیکھی میری طاقت. یہ لوگوں کے قتل ہونے پر یہ ان کا ریئیکشن تھا. پھر انہوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ میں نے لوگ بیچے ہیں, پاکستانی اٹھا کے بیچے ہیں امریکنز کو ڈالرز کے اگینسٹ. اچھا, اس کو نواز شریف صاحب آپ ذاتی طور پر معاف کر دیں گے صرف اس لیے کہ وہ کن کے دوست ہیں یا وہ کس ادارے سے ان کا تعلق ہے, اس وجہ سے؟ یا دوسری آپشن یہ ہے کہ چونکہ آپ کو بھی اسی طرح کا واپسی چاہیے, آپ کو بھی سزا ہوئی ہے, تو اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ پھر آپ پر ترس کھا کے لوگ آپ کو لے آئے کسی طرح. یار مطلب اس طرح تو کچھ نہیں ہونا پھر. اچھا, پھر نواز شریف صاحب تو جو انہوں نے کیا سو کیا, ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ نے بھی فوراً اس کو انڈورس کیا ہے, ان کے ٹویٹ کو, اور ری ٹویٹ کیا ہے محبتوں کے اظہار کے ساتھ. مطلب یار لوگ آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں. اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی آپ ہیں نواز شریف صاحب, سب سے بڑی پارٹی آپ ہیں, سب سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں. آج فیئر الیکشن ہو جائے آج کی ڈیٹ میں تو سب سے زیادہ ووٹ آپ کو مل رہے ہوں گے. لوگ آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو صحیح آپ کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھنے کو تیار نہیں ہیں, پتہ نہیں کن کی باتوں میں آ جاتے ہیں, وہ خواجہ آصف ہیں یا کون لوگ ہیں, یا پھر کوئی اور ہے جن کی باتوں میں آپ آ جاتے ہیں. مطلب آپ کہیں تو سٹینڈ لینا. اور اس کی آج جو بازگشت سنائی دی ہے سینٹ میں, جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں مشتاق احمد خان صاحب, انہوں نے اس پر اعتراض کیا. تو گیلانی صاحب کہتے ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب, وہ کہا یار وہ جو لے گئے تھے وہی واپس لے آئیں گے, نہ انہیں لے جاتے ہوئے ہمیں کسی نے پوچھا تھا نہ ان کی واپسی پہ کوئی پوچھے گا. تو کیا یار یہ کیا پولیٹیکل سسٹم ہے؟ مطلب یہ پارلیمنٹ, یہ حکومت, کسی کا کوئی رول نہیں ہے چیزوں میں, سب خاموش ہیں, سب سوئے ہوئے ہیں. تو پھر عوام کو کس چکر میں آپ نے لگایا ہوا ہے, کس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان کے نمائندوں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نمائندوں کے پاس اختیار ہونا چاہیے, وہ ڈیسیژن میکر ہوں گے. تو حضور اس پہ کوئی سٹینڈ لے, کہیں کھڑے ہوں, لوگ آپ کے ساتھ ہیں, ان کی طاقت کو استعمال کریں, یہ ادھر ادھر کی باتوں میں مت آئیں. اور بختیار بھٹو نے ایک وہ ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ کوئی معافی نہیں ہے مشرف کے لیے. انہوں نے کہا وہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں براہ راست ملوث ہیں, اور انہوں نے کہا بلکہ کیا کہا, مفرور اور بھاگے ہوئے عامر کے لیے کوئی معافی نہیں ہے, نہ اس دنیا میں نہ تاریخ میں. مطلب اپنی زندگی میں بھی ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اور تاریخ میں بھی کوئی معافی نہیں ہے. اچھا یار اس کا ایک بیانیہ ہے نا, ہاں ایک بیمار شخص کو, وہ کوئی بھی مجرم ہو, اگر اس کو کوئی سہولت مل سکتی ہے اس کی ہیلتھ ایشوز پہ, وہ مل جانی چاہیے. لیکن ایک عام معافی کا اعلان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک قومی مجرم کے لیے عام معافی کا اعلان ایک شخص نہیں کر سکتا. تو یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. اور ان کی پارٹی کا جو پنجاب میں حشر ہوا ہے اب حکومت کا, وہ تو چودھری پرویز الہی نے عجیب ہی کام کر دیا ہوا ہے نا. مطلب ایک ایسا گند مچا ہوا ہے کہ آج پھر 2 اسمبلیوں کے اجلاس ہوئے ہیں, اس میں بجٹ تو پاس ہو گیا ہے, لیکن پنجاب اسمبلی کا جو انڈیپینڈنٹ کسی بھی اسمبلی کا اختیار ہوتا ہے یا کردار ہوتا ہے, وہ پنجاب حکومت نے آج ختم کر دیا ہے. اب وہ وزارت قانون کے انڈر ہوگی, اب وہ ایک محکمے کی طرح ہے, پولیس سمجھ لیں یا کوئی اور محکمہ سمجھ لیں. تو یہ بڑی زیادتی ہے یار. جو عوامی نمائندگی کے ادارے ہیں ان کا اپنا ایک کردار اور ان کا اپنا تشخص وہ قائم رہنا چاہیے. حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے, جو کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے نا اس کو استعمال کر کے کوئی اس کا سلوشن نکالیں. ساری پارٹیز اکٹھی بیٹھیں اور اس کا حل نکالیں ان چیزوں کا. یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس طرح سے آپ کریں, یہ طریقہ نہیں ہے. اور یہ تو مسائل چل ہی رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے چین نے بھی ہماری سیکیورٹی پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. چائنا نے اپنے لوگوں کے لیے پاکستان میں ایک نئی الگ سے سیکیورٹی ایجنسی بنانے کی درخواست دی, اگرچہ وزارت داخلہ نے وہ مسترد کر دی ہے درخواست. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں غیر ملکی کسی ملک کو یا امبیسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی سیکیورٹی ایجنسی بنا لے. لیکن حکومت کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. اچھا انہیں کیا ضرورت ہے اپنے سیکیورٹی گارڈز یا اپنی سیکیورٹی ایجنسی بنانے کی؟ کیونکہ گزشتہ دور حکومت میں چائنیز پر 2-3 دفعہ حملہ ہوا ہے, تو انہیں اپنے لوگوں کی جانوں کی فکر ہے. تو اب حکومت کو کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ان کا کانفیڈنس بحال ہو, انہیں لگے کہ انہیں مناسب اور فول پروف سیکیورٹی مل رہی ہے. یہ کام حکومت کا ہے کہ حکومت نے کر کے دینا ہے. اور جناب آپ کو پتہ ہے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائس آج تو نہیں بڑھی, لیکن سمری گئی ہوئی تھی. ڈیزل کی 53 روپیز اور پیٹرول کی 29 روپے.
اور اس حکومت کا ویسے تو کسی بھی حکومت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کوئی پتہ نہیں ہے کہ آج تو انہوں نے انکار کر دیا نا، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ نہیں بڑھانا ہے آج، کل یا پرسوں پھر بڑھا دے سرکار۔ کوئی لوگوں کا بھی سوچ لیں یار، بہت مہنگا ہو گیا پیٹرول، یہ گاڑیاں کیسے چلیں گی لوگوں کی؟ اچھا صرف گاڑی چلانے کا مسئلہ نہیں ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہر چیز کا بڑھ جائے گا، ہر چیز کی قیمت اوپر جا رہی ہے، لوگوں کی انکم اس ریشو سے، اس تناسب سے نہیں بڑھ رہی ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تو چلے آپ نے تھوڑی سی بڑھا دی ہیں، ایک بڑی تعداد، میجورٹی وہ ہے جو نجی اداروں میں کام کرتی ہے، ان کی تنخواہیں کون بڑھائے گا؟ اس کی طرف بھی کچھ سوچیں، یہ چیزوں کو کنٹرول کریں۔ ڈالر بھی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، آج پھر 1 روپے 30 پیسے بڑھ گیا ہے، وہ 206 روپے اور تقریباً 46 پیسے اتنے اس پر چلا گیا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، وزیر اعظم صاحب کی ٹیم صاحب، کوئی سوچ لیں، کوئی بندوبست کریں، چیزوں کو ٹھیک کریں، لوگوں کو جینے دیں، لوگوں کی زندگیوں کو آسان کریں، تاکہ وہ آپ سے خوش ہوں اور آئندہ کبھی آپ کو ووٹ دے سکیں۔ شکریہ۔